किस किस को दोजख में ले जाया जा रहा है। आप अबुल बशर हैं, सबके वालिद हैं, तो हम सब उनकी औलाद में से हैं। हमें जो आदमी कहा जाता है ना, उसकी वजह एक ये है कि हम हजरत आदम की औलाद से हैं। वो कयामत के दिन देख रहे होंगे कि मेरी औलाद में से कौन कौन जन्नत में जा रहा है, कौन कौन दोजख में जा रहा है। उतने में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ेगी कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती, उसे फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। हालांकि आपकी उम्मत में और भी, आप ये हजरत आदम की औलाद में तो बहुत सारे नबियों की उम्मतें हैं, मगर जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का उम्मती जहन्नम की तरफ जा रहा होगा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पुकारेंगे या अहमद, या अहमद, नबी पाक को पुकारेंगे। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम को जैसे ही ये आवाज मिलेगी, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे और फरमाएंगे लब्बैक या अबुल बशर, ए अबुल बशर फरमाइए क्या फरमाना है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ये आपका उम्मती है, फरिश्ते उसे जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते कि जब मैं ये सुनूंगा तो मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सदा सुनकर फरिश्तों के पास जाऊं और आका फरमाएंगे ऐ मेरे रब के फरिश्तों ठहर जाओ। फरिश्ते अर्ज करेंगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो महकूम हैं, हमें जो ऑर्डर होता है हम वो करते हैं, हम अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं करते, हमें ये हुक्म मिला है तो हम फरिश्ते इसको लेकर जहन्नम में जा रहे हैं। तो अब नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने मुबारक हाथों से अपनी दाढ़ी को पकड़कर अर्श इलाही की तरफ रुक करके अर्ज करेंगे ऐ मेरे रब, क्या तूने मुझसे वादा नहीं फरमाया कि मेरी उम्मत के मामले में मुझे गमगीन नहीं करेगा। प्यार तो देखें, अपनी उम्मत से मोहब्बत तो देखें। आका खुद फरमा रहे हैं कि मैं रब की बारगाह में अर्ज करूंगा, ऐ रब तूने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया कि मेरी उम्मत के बारे में मुझे गमगीन ना फरमाएगा। अब फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा अतीउ मुहम्मदा, मोहम्मद अलैहिस्सलाम की फरमा बरदारी करो। ये हुक्म मिलते ही क्या होगा, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अपने एक शेर में लिखते हैं, छोड़कर मुझको फरिश्ते कहें महकूम है हम। अब तो हुक्म ऑर्डर बजा लाने का हुक्म मिल गया ना, छोड़कर मुझको फरिश्ते कहें महकूम है हम, हुक्म वाला की ना तामील हो जोहरा क्या है। हुजूर आपका हुक्म नहीं मानेंगे तो किसका मानेंगे। अब नबी पाक फरमाएंगे कि इस बंदे को फिर मीज़ान अमल पर लाओ। अमाल तोले गए होंगे, रिजल्ट अनाउंस हो गया होगा, गुनाह ज्यादा होंगे, जहन्नम में जाने का फैसला हो गया होगा, मगर आका फरमाएंगे फिर मीज़ान पर लाओ, फिर इसकी अमाल तोलो। अब जब उसके अमाल तोले जाएंगे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते मैं अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकालूंगा और उसकी नेकियों के पल्ले पर रख दूंगा। जिसके गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम हैं, आका फरमाते अब मैं अपनी जेब से टुकड़ा निकालूंगा कागज का और उसके नामा या माल में नेकियों के पलड़े पर रख दूंगा। नबी पाक फरमाते हैं जैसे ही वो पर्चा रखूंगा उसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे ही ये सारा कुछ मंजर होगा तो मैशर में एक शोर बर्पा हो जाएगा, कामयाब हो गया, नेकियों का पलड़ा भारी हो गया, अब इसे जन्नत में ले जाओ। सुभान अल्लाह। इसी कलाम का शेर है ना, सदके इस रहम के इस साया दामन पे निसार, सदके इस रहम के इस साया दामन पे निसार, अपने बंदे को मुसीबत से बचाया क्या। अच्छा, अब ये सारा माजरा तो हो जाएगा, मगर कमाल ये है कि जिस बंदे का ये मामला होगा ना, वो नहीं पहचाना होगा अभी तक कि ये है कौन सी हस्ती जिन्होंने मेरा इस मुसीबत में साथ दिया। ऑर्डर हो चुका है, जहन्नम फरिश्ते ले जा रहे हैं, इन्होंने आकर इंटरसेप्ट किया, मेरी नेकियों का पलड़ा भारी किया, मेरा जन्नत का ऑर्डर निकल आया। तो अब वो फरिश्ते जब जन्नत की तरफ ले जाएंगे ना, अगर रुको तो सही, मुझे पहले इनसे मिलने तो दो, ये है कितनी प्यारी हस्ती, इस मुसीबत में मेरे काम आए हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर वो शख्स अर्ज करेगा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपका चेहरा कितना नूरानी है, आप कितने हसीन हैं, आप कैसे आला अखलाक वाले हैं, आपने मेरे आंसुओं पर रहम खाया है, मेरे गुनाह माफ करवाए हैं। हुजूर अपना तारुफ तो करवाइए, आप कौन हैं। अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं उसे जवाब दूंगा मैं तेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हूं, और ये वो तेरा दुरूद पाक है जो तूने मुझ पर पढ़ा था, मैंने आज ही के दिन के लिए तुम्हारे लिए सेव करके रखा हुआ था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दो बातें सीखने को मिल रही है इस हदीस में। एक कि दुरूद पाक कितनी कमाल की चीज है, ये नेकियों का पलड़ा भारी बनाने वाला अमल है, ये अल्लाह की रिजा हासिल करने वाला अमल है, इससे बिगड़े काम संवर जाते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह है
کون سا ایسا بیان ہے, کون سی ایسی محفل ہے جس میں درود پاک کے فضائل بیان نہیں ہوتے؟ مگر اگر ہم دیکھیں تو یہاں بہت بڑی تعداد جو ہے پورا پورا دن گزر جاتا ہے, ایک بار بھی درود نہیں پڑھتے ہیں. حالانکہ یہ کثرت سے پڑھنے والا وظیفہ ہے. اگر میں یہاں سے پوچھنا شروع کروں تو سب کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگا. کوئی بیمار بیٹھا ہوگا, کوئی قرضے میں ہوگا, کوئی کسی ڈیفیکلٹی, کوئی کس پرابلم. سچی بات بتاؤں, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مگر پڑھتے نہیں, سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزارتے ہیں. پلیز آپ کر کے دیکھیں ایک بار. آپ کسی بھی پرابلم میں نا ایک بار کر کے دیکھیں. آپ کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں, اپنی آنکھوں سے اپنی مصیبتیں حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے. آپ کے شولڈر سے برڈن ریلیز ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے. آپ کے دماغ پر اگر کوئی ٹینشن ہے آپ اس پہ ریلیف ہوتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. آپ روزی میں برکت دیکھیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نبی پاک کے فرمان ہیں, انہوں نے وعدے فرمائے ہیں, انہوں نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہیں. لیکن ہم نہ جانے کیوں درود پاک میں اس طرح انوالو نہیں ہوتے. اور پھر قیامت کے دن انشاءاللہ, یہ ایک حدیث نہیں ہے, کئی حدیثوں کو اگر آپ پڑھیں, سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے تھے تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوئے. میرے حوضے کوثر میں کچھ لوگ آئیں گے, حدیثوں کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں, جن کو میں کثرت درود کی وجہ سے پہچان لوں گا. پیارے آقا انہیں پہچان لیں گے. نبی یہ پاک کہیں فرما رہے ہیں کہ میں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا جو درود پاک کثرت سے پڑھنے والے ہوں گے. تو کیوں نہ ہم درود پاک کثرت سے پڑھیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پہلی نیت تو آج کے اجتماع میں یہ کرنے کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. ایک بار محبت کے ساتھ پڑھ لیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث سے ایک اور جو خوبصورت بات سیکھنے کو ملی کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن کس طرح اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے, کس طرح تلاش کر کر کے گناہ گاروں کی بخشش کروائیں گے. یعنی کتنا پیار ہے انہیں کہ اس دن جب ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے امتیوں کا خیال ہوگا. نبی پاک کے بہت سارے کمالات, بہت سارے اوصاف ہم نے سنے ہیں, مگر آج پرٹیکولرلی شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کتنا بڑا انعام ہے اس امت پر. یہ نبی پاک پر بھی انعام ہے کہ ان کو قیامت کے دن کیسی عزت کا مقام عطا کیا جائے گا. ہم سنیں گے آگے بیان میں. اور پھر ہم گناہگاروں پر یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں جن کو رب نے مقام محمود عطا فرمایا, جو شفاعت کبریٰ فرمائیں گے. آج سنتے جائیے اور ایمان تازہ کیجئے, اپنی محبت میں اور اضافہ کیجئے. اور آخر میں انشاءاللہ بیان کے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں اگر اس کو ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ شفاعت کے حقدار ٹھہر جائیں گے. انشاءاللہ نبی پاک کی شفاعت ملنا مزید آسان ہو جائے گی. اب ذرا سنیے گا, حضرت حرب بن سریج رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی میں خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی, آل رسول ہیں امام زین العابدین کے صاحبزادے امام محمد, کہ اے پیارے امام, عراق کے لوگ کہتے ہیں کہ قیامت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے, ذرا یہ فرمائیے کیا یہ شفاعت حق ہے؟ سوال کیا ان سے. تو حضرت امام محمد کیا کہتے ہیں, خدا کی قسم شفاعت حق ہے. مجھے حضرت محمد بن حنفیہ نے حدیث بیان کی, انہوں نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں روز قیامت شفاعت کرتا جاؤں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے فرمائے گا ارضیت یا محمد, یعنی اے پیارے محبوب کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا ربی ارضیت, اے میرے رب میں راضی ہو چکا ہوں. سبحان اللہ, یعنی نبی پاک کی رضا اللہ کو محبوب ہوگی. اور سبحان اللہ پھر آگے جو کمال کا جملہ ارشاد فرمایا نا, یہ سمجھیے اس بیان کا عطر ہے. اگر آپ اس کو اس ٹیسٹ کو لے لیں گے نا, آپ کی روح بھی آج خوش ہو جائے گی. حضرت حرب بن سریج فرماتے ہیں کہ امام محمد نے یہ حدیث شریف سنانے کے بعد فرمایا, اے اہل عراق, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید دلانے والی یہ آیت ہے؟ اگر میں اب آپ سب سے سوال کروں کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ امید دلاتی ہے, تو جنہوں نے کچھ قرآن ترجمے سے پڑھا ہے 99% وہ یہ جواب دیں گے کہ ایک آیت ہے جو گناہ گاروں کے لیے بڑی امید والی ہے. وہ کون سی ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, بڑی امید ہے نا اس میں. مگر امام محمد کیا فرماتے ہیں, کہتے نہیں,
ہمارے نزدیک یہ نئی آیت نہیں ہے، بلکہ ہم تمام اہل بیت کا یہ متفقہ فیصلہ کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی قرآن کی آیت یہ ہے جس میں رب نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم ان قریب تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اچھا بڑی کمال کی بات ہے، اس میں تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا جا رہا ہے نا، اس میں ہمیں کیوں خوش ہونا ہے؟ امت کے لیے کیا انعام ہے؟ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اب ان قریب تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوا میں راضی نہیں ہوں گا۔ کہتے ہیں یہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے کہ رب نے اپنے حبیب کو راضی کرنے کا وعدہ فرمایا، اور حبیب پاک نے اپنی امت سے کیا وعدہ کر لیا کہ میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جہنم سے باہر نہ نکال لوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے، دنیا میں اگر ہمیں کسی کو بلینک چیک دے دیا جائے کہ مانگیے کیا مانگنا ہے، آفر کوئی کرے کہ بتاؤ کیا چاہیے، تو ہمیں تو شاید اپنے ہی لوگ یاد آئیں گے، اپنے گھر والے یاد آئیں گے، اپنے فیوچر پلانز یاد آئیں گے۔ اللہ نے گویا نبی پاک کو اس آیت میں بلینک چیک عطا فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آقا اپنے لیے مانگتے، اپنی آل کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ اے امتیوں ہم سے کتنا پیار ہے، جب تک ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا میں رب سے راضی نہیں ہوں گا، یعنی میں اس کو جہنم سے نکال لوں گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شفاعت کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے یہ بڑا ضروری ہے، اپنا بلیف سمجھ لیں۔ ایز اے مسلم ہمارا شفاعت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ یاد رکھیے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اس کا عقیدہ رکھنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ شفاعت مصطفیٰ کا انکار کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ کہ شفاعت کا جو انکاری ہے وہ قرآن کی آیتوں کا انکاری ہے، وہ حدیثوں کا انکاری ہے، کیونکہ قرآن میں واضح طور پر محبوب پاک کی شفاعت کا بیان ہے۔ اب میں چند قرآن پاک کی آیتیں اور چند حدیثیں بیان کرتا ہوں کہ کہاں کہاں نبی پاک کی شفاعت کا بیان ہے۔ ایک تو یہی آیت وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور نبی پاک کا یہ فرمانا کہ جب تک ایک امتی بھی جہنم میں ہوا میں راضی نہ ہوں گا، یہ پہلی آیت۔ اب دوسری سنیے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے 26ویں پارے میں سورہ محمد آیت نمبر 19، ارشاد ہوا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ اب ذرا غور کیجئے، معاف کرنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ جس نے معاف کرنا ہے وہ خود ہی نبی پاک کو کیا فرما رہا ہے کہ اپنی امت کے لیے مجھ سے استغفار کر لو تاکہ میں ان سب کی بخشش فرما دوں۔ اب بتائیے کیا نبی پاک رب کا کوئی فرمان ٹال سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب ہی نے فرمایا ہے کہ اے محبوب اپنی امت کی مجھ سے سفارش کرو، ان کے لیے استغفار کرو۔ تو قرآن کی یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ نبی پاک کو شفاعت کا حق عطا فرمایا، شفاعت کا تحفہ عطا فرمایا گیا۔ اور سبحان اللہ، اب آئیے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں گے۔ مقام محمود کیا ہے؟ نبی پاک سے ہی سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا ہوا الشفاعہ، وہ شفاعت ہے۔ سبحان اللہ، مقام محمود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب عطا کیا جائے گا نا، وہ قیامت کے دن ایسا نرالا منظر ہوگا، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ عاشقان رسول اس دن کے انتظار میں ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ خدا کی قسم اس دن نبی پاک کی عزت ساری دنیا دیکھے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس دن صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی مان جائیں گے۔ جو آج نبی پاک کی شفاعت کے منکر ہیں وہ بھی مان جائیں گے، کیونکہ رب نے انہیں مقام کیسا دینا ہے وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے، وہ مقام کیسا ہوگا۔ آئیے حدیث پاک کا خلاصہ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ نبی پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ روزے قیامت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اپنے روضہ مبارک سے باہر تشریف لائیں گے۔ جیسے ہی آپ اپنی قبر انور سے باہر آئیں گے،
कब्र से तो सारे ही लोग कयामत के दिन निकलेंगे ना, मगर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो अपनी कब्र मुबारक से निकलेंगे वो रसूल पाक अलैहिस्सलाम होंगे। और जैसे ही अपने रोजे से आप बाहर निकलेंगे 77,000 फरिश्ते ताजीम और एहतराम के लिए हाजिर हो जाएंगे। क्या शानदार प्रोटोकॉल होगा नबी पाक अलैहिस्सलाम का। फिर आपकी खिदमत में बुराक पेश किया जाएगा, हैं जन्नती सवारी पेश की जाएगी, जिस पर सवार होकर आप मैदान महशर को तशरीफ लाएंगे। अल्लाह अकबर। अब सुनिए नबी पाक के फरमान, ईमान ताजा हो जाएगा। आका फरमाते अना सय्यदु वुल्दी आदमा यौमल क़ियामा, कयामत के दिन में तमाम औलाद आदम का सरदार होगा। एक रिवायत में फरमाया अना अव्वलुहुम खुरूजन, कयामत के दिन सबसे पहले मैं ही अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाऊंगा। व अना क़ाइदुहुम इज़ा वफ़दू, जब सब बारगाह इलाही में पेश होंगे मैं सबका पेशवा होऊंगा। व अना खतीबुहुम इज़ा अनसतू, जब सारे लोग खामोश हो जाएंगे, किसी में जुर्रत नहीं होगी बात करने की, मैं खतीब हूंगा। व अना मुस्तशफीउहुम इज़ा हुबिसू, जब इन्हें रोक लिया जाएगा, हिसाब शुरू नहीं हो रहा होगा, मैं इनकी शफाअत करूंगा। व अना मुबश्शिरुहुम इज़ा अनसू, जब सब मायूस होंगे मैं इन्हें खुशखबरी सुनाऊंगा। अल करामतु वल मफातिहु यौमा इज़िन बियदी, उस दिन बुजुर्गी और इज्जत भी मेरी होगी और जन्नत की चाबियां भी मेरे हाथ में होंगी। वना अक्रमु वलदी आदम अला रब्बी, और मेरे रब्बे करीम की बारगाह में तमाम औलाद आदम से बढ़कर मेरी इज्जत होगी। फरमाया उस रोज 1000 खादिम मेरे गिर्द इस तरह होंगे जैसे बिखरे हुए मोती होते हैं। हदीस पाक में फरमाया बियदी लिवाइल हम्द, कयामत के दिन हम्द का परचम मेरे हाथ में होगा। तहती आदम व मन दूनहु, हजरत आदम और उनकी औलाद में जो हैं सब के सब मेरे इस परचम के नीचे होंगे। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर कीजिए अल्लाह ने कैसा मकाम अता फरमाया होगा। याद रखिए जब ये मकाम महमूद देखेंगे अपने को अपने पराये भी मानेंगे, मगर उस दिन का मानना काम ना आएगा कि उस दिन तो वो देख कर मानेंगे ना। अरे मानना आज है, इज्जत आज करनी है, अकीदा आज मजबूत करना है। यही बात तो सैयदी आला हजरत लिखते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। कयामत में तो गैर मुस्लिम भी मान जाएंगे जब ऐसा मकाम देखेंगे। अब तसव्वुर कीजिए वो कैसा दिन होगा। जमीन तांबे की होगी, लोग अपने पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे, इंतजार होगा कि खत्म नहीं हो रहा होगा। कभी गर्मी के अंदर हमें कोई 5-10 मिनट बाहर खड़ा कर दे और कहे जनाब 10 मिनट रुकिए और 10 मिनट बाद आइएगा, वो 10 मिनट नहीं कटते हैं, क्योंकि पसीने से बंदा शराबोर हो जाता है, बंदा फौरन कोई साया ढूंढता है। मगर उस दिन अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया ना होगा। अब क्या होगा, जब बहुत गर्मी लगेगी, बहुत टाइम गुजर जाएगा, तो अहले महशर आपस में मशवरा करेंगे कि कुछ तो करो, किसी से तो बात करो, हिसाब किताब ही शुरू हो जाए। खड़े खड़े जनाब गर्मी में सारे थक गए। अब जनाब सब मिलकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। जब हजरत आदम के पास जाएंगे ना, तो जाकर कहेंगे ए अबुल बशर, आप सबसे पहले दुनिया में आया हैं, आप अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करें और हमारे इस मुसीबत से हमारी निजात दिलाएं। क्या होगा, हजरत आदम कहेंगे नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी, आज जैसा रब ने गजब किया है पहले ऐसा गजब कभी ना किया होगा, किसी और के पास जाओ। ये सारे महशर के लोग ढूंढते ढूंढते हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे। ए नूह, आप आदम में सानी हैं, आप अल्लाह की बारगाह में, आप नजीउल्लाह हैं, आप अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करें। आप फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी नफसी नफसी, आज रब ने जैसा गजब किया ऐसा पहले कभी नहीं किया। अहले महशर फिर तलाश करते हुए हजरत इब्राहीम के पास आएंगे। आप तो खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, आप अल्लाह से अर्ज करें। वो भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी मना कर देंगे। आखिर अहले महशर कहेंगे हमें कोई रास्ता तो बता दें, कोई क्लू तो दे दें, हम जाएं तो किसके पास जाएं। जब ये सब घूम फिर कर हजरत ईसा के पास आएंगे ना, हजरत ईसा कहेंगे एक ही शख्सियत है जो आज मदद कर सकती है, वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन हैं, जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे, उन्हीं के हाथ में शफाअत का दरवाजा है। अल्लाह अकबर। अब ये अहले महशर जब हजरत जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ये ना कहेंगे इज़हबू इला गैरी, आका फरमाएंगे अना लहा अना साहिबुकुम, आओ मेरे गुलामों, आज मैं इसी दिन के लिए हूं। सुभान अल्लाह। इसी मंजर को किस खूबसूरत अंदाज में मौलाना हसन नदा खान साहब
دیکھتے ہیں نا, وہ لکھتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا, دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. اب کیا ہوگا ذرا سنیے, نبی پاک کے پاس جب اہل محشر پہنچیں گے نا تو اب نبی پاک سجدہ کریں گے. پہلے ذرا یہاں رک جائیں, ایک اور خوبصورت سوال, ویری بیوٹیفل کوسچن, ریلیونٹ کوسچن دماغ میں آتا ہے کہ یہ حدیثوں کے ذریعے پتہ تو چل گیا کہ شفاعت تو نبی پاک نے کرنی ہے, آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنی ہے, تو ہم تو نہیں جائیں گے پھر حضرت آدم کے پاس, ہم تو نہیں جائیں گے حضرت نوح کے پاس, ہم تو سارے مل کر پہلے ہی پہنچ جائیں گے. ہم نے KDA میں بیان سنا تھا, ہمیں پتا تھا حدیث میں یہی ہے کہ آخر میں جانا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے, تو ہم ڈائریکٹ چلے جائیں گے. علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے حدیثوں میں یہ سارا تصور اور ساری بات بتا دی گئی ہے, مگر اس دن اہل محشر سارے ہی بھول جائیں گے, سب یہ کام کریں گے, اور اس کی ایک ریزن ہے, اس کی ایک وجہ ہے. اس کو ایک اور لاجک سے سمجھ لیں, ہم سب کو قبر کے سوالات پتہ ہیں اور سب کو جوابات بھی پتہ ہیں. بندہ بولے مسئلہ ہی کوئی نہیں, اب تو پیپر آؤٹ ہو گیا, مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے, پوچھا جائے گا مر ربک کا, میں کہہ دوں گا اللہ رب ہے, ماں دینوں کا کہوں گا اسلام دین ہے, ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل, جب پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا کہہ دوں گا یہ رسول اللہ. آسان ہو گیا نا, پیپر آؤٹ ہے, پھر کیسے فیل ہوں گا. علماء کہتے ہیں حدیثوں میں سوال بھی بتا دیے, جواب بھی بتا دیے, مگر جواب وہی دے گا جس سے رب راضی ہوگا, جس کے اعمال اچھے ہوں گے, ورنہ وہ بھول جائے گا. تو یہ محشر کے دن یہ سارا پروٹوکول کیوں کیا گیا؟ اے ہائے, جب بات سمجھ رہا ہے نا, عشق کی گتھی سلجھ جائے تو بریلی کے تاجدار سلجھاتے ہیں. امام اہل سنت نے کمال کر دیا, ایک شعر میں یہ سارا فلسفہ بیان کر دیا. وہ کہتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی, سب کے پاس گئے نا, کہیں بات بنی. حضرت ابراہیم کے پاس گئے, حضرت موسیٰ کے پاس گئے, حضرت عیسیٰ کے پاس گئے, حضرت آدم کے پاس گئے, اتنا گھومے, کوئی بات بنی کہ نہیں؟ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے, یہ ساری خلق کو, یہ ساری مخلوق کو جو پھرایا گیا ہے, یہ حضور آپ کے لیے پھرایا گیا. اور کیوں پھرایا گیا؟ یہ سارے محشر کا جو مقصد ہے کیا ہے جناب؟ بہت ایزی تھا. پیدا ہوتے جب قبر سے باہر نکلتے سب کے ہاتھ میں رپورٹ کارڈ پکڑا دیا جاتا. رپورٹ تو پہلے ہی تیار ہے نا, کہ رامن کاتبین نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کیا کیا اعمال کیے ہیں, کتنی نیکیاں, کتنے گناہ. قبر سے نکلتے کہا جاتا گناہ زیادہ ہے, تم جاؤ جہنم میں, تمہاری نیکیاں جاؤ جنت میں. یہ اتنا بڑا محشر سجایا گیا, کہیں پل صراط, کہیں جناب میزان عمل, کہیں حوض کوثر. اللہ اکبر سبحان اللہ. شاعر کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. There is only one reason, ایک ہی وجہ ہے یہ محشر کا میدان سجانے کے لیے, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی, بتانا ہے کہ میرے محبوب کا مرتبہ کیسا ہے. جس نے یہاں رسول پاک کی محبت کو دل میں تھاما, جس نے یہاں ان کی سچی غلامی اختیار کی, اس کی شفاعت ہونی ہے, اس کی مغفرت ہونی ہے. ساری زندگی نمازیں پڑھی, ساری زندگی روزے رکھے, مگر عشق رسول نے دل میں نہیں ہے, اس کا کچھ نہیں بننا ہے. جمعے کے خطبے میں ایک جملہ بار بار آپ نے سنا ہے, شاید ہزاروں بار سنا ہوگا, الا لا ایمان لمن لا محبت لا, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. سنا ہے نا کبھی؟ اس کا معنی سمجھنے کی کوشش, اس کا مطلب کیا ہے سن لو. اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت, محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, وہاں کام آنی ہے. اب کیا ہوگا جب آقا کے پاس یہ اہل محشر پہنچیں گے تو نبی پاک کیا کریں گے؟ ذرا سنیے گا. ایک تاریخی سجدہ ہوگا قیامت کے دن, ایک تاریخی سجدہ ہوگا. اور وہ سجدہ جب نبی پاک فرمائیں گے نا, آج میں اور آپ سجدہ کریں, کوئی اٹھاتا ہے سجدے سے؟ پتہ جب نبی پاک سجدہ کریں گے نا تو رب کی طرف سے ارشاد ہوگا ارفع راسک یا محمد, اے محمد اپنا سر اٹھائیے. کیسا پیار ہے اللہ عز و جل اور نبی پاک علیہ السلام. رب اللہ کی بارگاہ میں غمگین سجدہ ہوگا نا, امت کی فکر میں یہ سجدہ ہوگا, بڑا طویل سجدہ ہوگا. ارشاد ہوگا ارفع راسک یا محمد, اے محمد سر اٹھائیے. پھر فرمایا جائے گا آپ کہیے, آپ کی سنی جائے گی. سل تعطا, مانگیے آپ کو دیا جائے گا. اشفا کشفا, آپ شفاعت کیجئے, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی.
अल्लाह अकबर। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने गुलामों की शफाअत फरमाएंगे, और कितनी शफाअत फरमाएंगे ये आपको बताता हूं, लेकिन ये शेर आपने कई बार सुना होगा ना, अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की, कि नबी पाक का जो बैठने का मकाम कयामत के दिन क्या होगा, वो अर्श इलाही होगा। ये ऐसे ही कह दिया सैयदी आला हजरत ने। आओ रिवायत सुनो, रिवायतों में आता है कयामत वाले दिन रब्बे करीम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अर्श आजम पर बिठाएगा। अगले पिछले सारे ये फजीलत जान लेंगे और सबकी जबान आपकी तारीफ में मसरूफ हो जाएगी। ये वो मकाम महमूद है जिसका कयामत के दिन रब ने कुरान में वादा फरमाया। वो कौन सी आयत हमने सुनी थी? असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, करीब है कि आपका रब आपको ऐसे मकाम पर फाइज फरमाएगा जहां सब तुम्हारी हम्द करेंगे। अब आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हो सकता है किसी के दिल में आए कि शफाअत तो होगी मगर वो तो नेकों की होगी, जो नबी पाक के करीब होंगे उनकी हो जाएगी, अरबों लोग होंगे, हमारा क्या बनेगा? अल्लाह अकबर। ऐसे ही नहीं, नबी पाक हमारे इतने प्यारे आका हैं, ऐसे उम्मत के गमखार हैं, ऐसे फिक्रमंद हैं। सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, मुझे दो बातें, मुझे इख्तियार दिया गया कि दो बातें हैं, ऑप्शन दिया कि या तो आपकी आधी उम्मत को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा या आप शफाअत ले लें। सुनिएगा हदीस पर, there were two options, या तो हाफ ऑफ योर उम्मत विल गो इन जन्ना, आपकी आधी उम्मत बख्श दी जाए, या आप शफाअत ले लें। नबी पाक फरमाते, मैंने शफाअत को हासिल कर लिया क्योंकि वो उससे ज्यादा बरकत वाली है, उसमें गुंजाइश ज्यादा है, यानी मैं अपनी सारी की सारी उम्मत को बख्शवा लूंगा। एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शफाअती लिल हालिकीन मिन उम्मती, शफाअत मेरी उम्मत के उन लोगों के लिए है जिन्हें गुनाहों ने हलाक कर दिया। मेरे आका गुनाहगारों को तलाश कर करके शफाअत फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। मौलाना हसन रजा खान साहब इसी की कैफियत को बयान करते हैं ना, वो कहते हैं, वो पाक दिल के नहीं जिसको अपना अंदेशा हुजूम में फिक्रो तरद्दुद में गिर गया होगा। उस दिन सारे लोग रो रहे होंगे, घबराए हुए होंगे, हमारा क्या होगा? अरे नबी पाक तो बख्शे है ना, मगर उनके दिल पर भी फिक्र होगी, वो भी रंज में होंगे। वो अपने लिए नहीं, वो किसके लिए? वो उम्मत के लिए गमजदा होंगे। फरमाते हैं, मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा रहूंगा, अपने मिंबर पर नहीं बैठूंगा। हर नबी के लिए मिंबर बनाया गया होगा, मगर मैं रब की बारगाह में इसलिए खड़ा रहूंगा कि मुझे ये डर होगा कि कहीं मुझे जन्नत में ना भेज दिया जाए और मेरी उम्मत पीछे ना रह। आप समझ रहे हैं इस बात? मैं और आप तमन्ना क्या कर रहे हैं कि कयामत के दिन जल्दी जल्दी जन्नत में भेज दिए जाएं। नबी पाक फरमाते, मुझे यह खौफ होगा कि कहीं मुझे जन्नत में ना भेज दिया जाए, मेरी उम्मत पीछे ना रह जाए। अल्लाह अकबर। ऐसा ख्याल तो माँ बाप भी नहीं करते अपने बच्चों का, जो नबी पाक उस दिन फरमाएंगे। यही बात मौलाना हसन रजा खान साहब लिखते हैं कि अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे। अरे किसी का माँ का बच्चा गुम हो जाए कैसे ढूंढता है? अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। हजार जान फिदा नर्म नर्म पांव से पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। अरे कभी इधर से कोई पुकार रहा होगा, कोई इधर से पुकार रहा होगा, और आका दौड़ दौड़ कर उन्हें बचा रहे होंगे। कोई करीब तराजू, कोई लबे कौसर, कोई सिरात में उनको पुकारता होगा। किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जहीम, वो उनका रास्ता फिर के देखता होगा। आका मुझे जहन्नम में ले जाया जा रहा है, या रसूलुल्लाह मेरी शफाअत फरमाइए, और आका करम फरमाकर उसकी शफाअत फरमाएंगे। ये हाल नबी पाक का कयामत के दिन होगा। और खुद फरमाते हैं, मैं अपने मिंबर पर उस वक्त तक नहीं बैठूंगा जब तक मेरे उम्मतियों को जहन्नम से ना निकाल लूं। एक और हदीस पाक में आता है, नबी पाक फरमाते हैं, रूए जमीन पर जितने दरख्त और पत्थर हैं, कयामत के दिन मैं उन सब की तादाद के बराबर आदमियों की शफाअत करूंगा। इतनी शफाअत फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। एक और जगह रिवायत में मिलता है कि हर नबी को एक दुआ दी गई है। वैसे तो नबी की हर दुआ कबूल होती है, मगर एक स्पेशल दुआ दी गई कि वो जो मांगेंगे उन्हें अता किया जाए। नबी पाक ने पता क्या फरमाया? फरमाया, हर नबी ने अपनी दुआ दुनिया में कर ली है, मैंने वो दुआ कयामत के दिन बचा के रखी है, और वो उस दिन में अपनी उम्मत के लिए करूंगा। अल्लाह अकबर। प्यार तो देखे हमसे हैं। मैं अब नौजवानों से 2 मिनट बात करना चाहता हूं। हम लोग कहते हैं मैं फला फुटबॉलर से प्यार करता हूं, मुझे फला एक्टर से प्यार, मुझे फला क्रिकेटर बड़ा अच्छा लगता। घर में जाओ तो तस्वीरें लगाई हुई हैं, उसको एडमायर कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उस जैसे कपड़े, उस जैसे बाल, उस जैसे स्टाइल।
کبھی پوچھوں اس سے کہ بھائی کبھی وہ جو بڑا آدمی جس کو آپ فالو کرتے ہیں دیوانے اس نے کبھی آپ کا کوئی خیال کیا، آپ کو جانتا ہے؟ نوجوان کہتے ہیں ہمیں کیسے جانے گا، اس کے تو اربوں کروڑوں فالوورز ہیں، ہم تو کبھی ملے نہیں ہیں، بس اس کو دیکھا ہے، دیوانے ہو گئے ہیں، وہ ہمیں جانتا بھی نہیں، ہمارا خیال کہاں سے رکھے گا؟ اب مجھے بتاؤ، تم اس کو چاہتے ہو کہ جو تمہیں جانتا نہیں ہے، جس نے کبھی تمہارا خیال نہیں رکھا؟ میں اس کی محبت کی بات کر رہا ہوں کہ میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے 1400 سال پہلے، جو ہمیں یاد کرتے تھے، جو راتوں کو جاگتے تھے، ہمارے لیے آنسو بہاتے رہے ہیں، معراج کی شب امت کو یاد کیا، اور آپ دیکھیں محشر کے دن کیا حال ہوگا۔ ارے واقعی اگر کسی سے محبت کرنی ہے، کسی پر فدا ہونا ہے، تو رسول پاک سے بڑھ کر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اب آئیے، باتیں تو بہت ساری ہیں، مگر اب میں کچھ وہ اعمال بتا دوں حدیثوں کے ذریعے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ یہ عمل کرنے والے کو میری شفاعت ملے گی۔ شفاعت حاصل کرنی ہے نا، تو کچھ ایسا بننے کی بھی تو کوشش کریں۔ پیارے آقا فرماتے قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ ایک دن نبی پاک سے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت کون پائے گا؟ کون آپ کی شفاعت حاصل کر سکتا؟ کتنا خوبصورت جواب دیا، قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ فرمایا جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا وہ شفاعت کا حقدار ہے۔ مبارک ہو، ہم سب مسلمان ہیں، مگر اب ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ ہاں، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ، اس وقت دنیا میں سب سے تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اسلام سے پھر نہیں سکتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور مت مرنا نہیں مگر مسلمان۔ دیر از اے بگ کوسچن۔ شروع میں کہا جا رہا ہے ایمان والو، تو ایمان والو تو موت پہ ہی مرے گا۔ ہمارا تو کانسیپٹ یہی ہے نا کہ بھائی مسلمان ہو گیا، اب کیا ہے، اب تو انشاءاللہ ایمان کے ساتھ جائیں گے۔ نہیں، قرآن اب وارن کر رہا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مرنا مگر مسلمان۔ اٹ مینز دیر از سم ٹائپ آف ڈاؤٹ کہ ایمان مرنے سے پہلے چھینا جا سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے نا، نعت میں پڑھتے نا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا۔ مگر وہ کیا دعا کرتے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ تو پلیز دو باتیں کرنی، ایک تو ایمان کی فکر کرنی ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کریں، کچھ تھوڑی سی فکر کریں۔ آپ کی قیمتی گاڑی ہے، قیمتی موبائل ہے، قیمتی اشیاء ہے، اس کی حفاظت کی فکر کرتے ہو؟ سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے میرے اور آپ کے پاس؟ وہ ایمان ہے، اور ایمان بہت سارے طریقوں سے چھن سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ دعا کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان، اوپن اینیمی۔ قرآن کہتا ہے وہی شیطان پتہ کیا چاہتا ہے؟ الٹیمیٹ گول شیطان کا کیا ہے کہ وہ تو جہنم میں جائے گا، بے ایمان ہے، وہ چاہتا ہے میں ان کا بھی ایمان کسی طرح چھین لوں اور یہ بھی میرے ساتھ جہنم میں جائے۔ تو اب اس کے پلانز ہیں، اس پلانز کو سمجھنا ہوگا۔ برے خاتمے کے اسباب میں علماء کہتے ہیں بری صحبت، گناہوں کی تکرار، بار بار ہر وقت گناہ کرتے رہنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ ڈاٹ لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے، پھر ایک ڈاٹ، کرتے 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 پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ ایسے بھی کئی لوگ ہوتے ہیں جب بھی دین کی بات کرو انہیں الجھن شروع ہو جاتی ہے، چڑ آتی ہے۔ قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو، برا لگتا ہے، وہ کہیں بیٹھ نہیں سکتے دین کی محفل میں۔ چیک کرو کہیں دل تو سیاہ نہیں ہو گیا، کیونکہ دل سیاہ ہو گیا تو شیطان کا اٹیک کامیاب ہو سکتا ہے، ایمان چھین سکتا ہے۔ دوسرا پرابلم جو ایمان چھین سکتا ہے وہ کفریہ کلمات ہو۔ اب باقاعدہ پلان کیا ہے شیطان نے، ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے، فلمی گانوں میں کفریہ کلمے ڈال دیے، کامیڈی شو کے اندر عجیب عجیب سے چٹکلے آ رہے ہیں جس میں کبھی جنت کا مذاق، کبھی دوزخ کا مذاق، جہنم کے عذاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہم تو جہنم میں جائیں گے، معاذ اللہ کہ وہاں فلاں لوگ بھی ہوں گے۔ یعنی آپ کو اس طرح ہنسایا جا رہا ہے اور لوگ ہنس بھی رہے ہیں، اس کو ریپیٹ بھی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ نہیں پتا۔ ان تمام چیزوں میں ہماری ایک لمٹ ہے، ہم اس لمٹ کو کراس کریں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں
ان تمام چیزوں کا علم، بری صحبتوں سے بچنا ہے، بولتے سے پہلے خیال کرنا ہے، ہر جگہ بولنا نہیں ہوتا، ہر بات میں آپ اپنی لب کشائی نہیں کر سکتے. بہرحال یہ ٹاپک تو بہت لمبا ہے، لیکن میں ایک مشورہ دے دیتا ہوں، پھر اگلے ٹاپک پر آتا ہوں. ایک کتاب میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں، ون آف دا بیوٹیفل بک آن دیٹ سبجیکٹ، بلکہ میں کہوں کہ صدیوں میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی ہے. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی، مولانا الیاس قادری صاحب کو کتاب کا نام ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب. آپ بلیو کریں، ایک بار اس کتاب کو پڑھ لیں، کہتے نا ذہن کی کھڑکیاں کھل جائیں گی کہ یار یہ جملے تو مذاق میں کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم تو دوستوں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. مگر وہ جملے بعض اوقات زبان سے نکلتے ہیں جو بندے کو ایمان سے خارج کر دیتے. یہ شادی پلان کر کے داخل کیے گئے ہیں ہماری گفتگو میں، ہمارے محاوروں میں، ہمارے جناب فلموں ڈراموں کے اندر. ایمان کی فکر کریں، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مرنا مگر مسلمان. اب بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ یار یہ مولانا صاحب نئی بات لے آئے، بھائی یہ کہاں ایمان کیسے ختم ہوگا، بھائی مسلمان ہیں، مسلمان ہو کے بھی ایمان سے جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ایک بات سمجھائی تھی، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیے، چوروں کی رکھوالی ہے. آج ہو کیا گیا ہے کہ قرآن کی انٹرپریٹیشن کرنے، حدیث بیان کرنے، دین بیان کرنے نت نئے لوگ آ رہے ہیں جو کہیں سے علم دین سیکھا نہیں ہے، چند کتابیں پڑھ لی، چند لاجکس پڑھ لی، اور لوگ ان کی باتیں سن رہے ہیں. اور یہی تو وہ ایمان کے ڈاکو ہیں کہ جو آپ کے دل میں ایک ایسی سوئی چبو دیں گے کہ کسی کو اولیاء کرام سے دور کریں گے، کسی کو صحابہ سے دور کریں گے، کسی کو علماء سے دور کریں گے. الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ انہیں اسلام سے دور کرنا ہے. آپ کی پہلے بنیادیں ہلکی ہوں گی نا، جب آپ اولیاء سے بھی دور، صحابہ سے بھی دور، علماء سے بھی دور ہو جائیں گے، اینڈ آف دا ڈے اسلام سے بھی دور ہو جائیں گے. یہ پلان ہے، آپ لوگ سمجھ نہیں رہے اور انہیں سنی جا رہے ہیں. تو ہمیں دین بھی ان سے سیکھنا ہے جو باقاعدہ سرٹیفائیڈ عاشق رسول علماء کرام، تاکہ ہمارے دین کی اساس مضبوط رہے. کبھی آپ نے یہ کیا کہ آپ کا گھر بنانا ہو اور آپ کہیں یار ڈاکٹر دوائی بڑی اچھی دیتا ہے، جب جاتا ہوں علاج ٹھیک ہو جاتا ہے، چلو گھر بھی اسی سے بنا لیتا ہوں. آپ کہیں گے نہیں یار ڈاکٹر اچھا ہے مگر بلڈر نہیں ہے. ایک بلڈر سے گھر بنایا، اس نے گھر بہت اچھا بنایا، اس نے کہا گھر بڑا اچھا بنایا، بقرعید میں جانور بھی اسی سے کٹوا لیتا ہوں. کہ نہیں یار وہ کسائی تھوڑی ہے، وہ بلڈر ہے. تو یو نو کہ جس کا جو کام ہے وہ اس سے سیکھتے ہیں. دین بھی اس سے سیکھے نا، کہ جو دین کا ایکسپرٹ ہو. جس کی جو مرضی سوشل میڈیا پر آ کر بیان شروع کیا، ہم نے سننا شروع کیا اور کنفیوز ہونا شروع کیا. یہی تو پلان ہے کہ کہیں کوئی کوشش کر رہا ہے ان کے دل سے عشق رسول نکال آ رہے ہیں، کوئی کوشش کر رہا ہے اولیاء کی محبت نکال دیں، کوئی کوشش کر رہا ہے صحابہ کی محبت نکال دیں، کوئی چاہتا ہے اہل بیت امام حسین کی محبت دل سے نکالے. سارے پلانز ہیں. دیکھیے ہمیشہ کوئی نہیں کہے گا اللہ کی محبت دل سے نکالو، کوئی نہیں کہے گا اسلام سے پھر جاؤ. وہ پہلے آپ کی بنیادیں کاٹ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے یہ ساری بنیادیں کٹیں. آخری الٹیمیٹ گول ایمان ہے. تو پلیز ان چالوں کو سمجھیے. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آنکھ سے کاجل صاف چرا دیں، یہاں وہ چور ملاتے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکل. آنکھ سے کاجل کون چرا سکتا ہے؟ اتنے شاطر ہیں کہ کاجل بھی چوری ہو جائے گا، آنکھ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہی ہو رہا ہے کہ دین کے نام پر ایمان چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے. بٹ نوبڈی کیئر. ایسا نہ کریں. علماء کرام سے مربوط رہیں، عاشقان رسول علماء کرام کی صحبت اختیار کریں، انشاءاللہ ایمان مضبوط رہے گا. اور باتیں تھیں مگر میں ایک عشق والی بات پر اب اپنا بیان ختم کرتا ہوں. شفاعت حاصل کرنی ہے نا، تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں چلے جاؤ شفاعت واجب ہو جائے. آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. آئے ہائے، یہ وہ دربار ہے جہاں جاؤ تو شفاعت واجب ہو جاتی. اچھا مدینے کی زندگی بھی نرالی، مدینے کی موت بھی نرالی. آقا فرماتے تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں. ادھر کی موت بھی نرالی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. تو مدینے جایا کیجیے اور یاد رکھیے، اس کی تڑپ رکھیے، اس کی دعا کیجیے، اس کی التجا کیجیے. اگر کوئی مجھے غریب سن رہا ہے نا، اب دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یار مدینے تو امیر جا سکتے ہیں، اتنے سارے پیسے، پاسپورٹ، ٹکٹ، تو یہ آپ کی بھول ہے. مدینہ پیسے سے نہیں جاتا. ہاں میں نے اربوں پتی دیکھے ہیں، ساری دنیا دیکھی ہے، مدینہ نہیں دیکھا. اور کئی غریب دیکھے ہیں جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، آقا نے کئی بار انہیں مدینہ دکھا دیا ہے. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت ہے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ وہی مدینے کو جا رہے. مدینے جانے کے بہانے ڈھونڈا تھا.
ہاں مدینے نہ جانے کے بہانے نہیں ڈھونڈا کرو. لوگ کہتے ہیں یار ابھی ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے, تھوڑی بچی کی شادی ہو جائے, فلاں کام اٹکا ہے, جیسے ٹھیک ہوگا پھر جاؤں گا عمرہ کرنے, پھر جاؤں گا حج کرنے, پھر جاؤں گا مدینے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف, پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف. ارے چل جھوٹے بہانے, وہاں کے لیے تو بہانہ تلاش کرے. آپ کو مثال کے طور پر پلاٹ پسند آ جائے, آپ گھر کی کوئی چیز بیچ کے پلاٹ لے لیتے ہیں. کوئی گاڑی خریدی ہے, بندہ کہتا ہے زیور بیچ لو, گاڑی لینا ہے. مدینے کے لیے بھی ایسے ہی کیا کرو, کچھ آگے پیچھے کرنا بھی پڑے نا, چلے جایا کرو مدینے. اور یہ نہ سوچو یہ کام سدھرے گا پھر جاؤں گا, یہ کام نپٹے گا پھر جاؤں. ارے ادھر جاؤ, سارے کام نپٹتے ادھر سے ہیں. مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں, بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے. میں نے امیروں سے زیادہ سخی غریبوں کو دیکھا. کچھ غریب تو کمال کرتے ہیں, اور صحیح بتاؤں جیسا غریب مدینے پہنچتا ہے نا اس کا صدقہ مل جائے. میں کئی ایسے غریبوں کو دیکھا. ایک بار میں نے ایک سے پوچھا, میں نے کہا یار مدینے آئے ہو کیسے آئے؟ جوڑ کے جو کچھ تھا نا سب خرچ کر دی. میں نے کچھ بھی نہیں, بولے کچھ بھی نہیں, جو تھا کچھ چیزیں تھی وہ بھی بیچ دی. میں نے کہا اب کہتے لینے آیا ہوں, خالی کر کے آیا ہوں, اب لینے آیا ہوں. اور اس گلی میں آیا ہوں کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج داج. یہ کمال کرتے ہیں, یہ سب کچھ ختم کر کے پہنچ جاتے ہیں مکے مدینے. اب بھر کے آتے ہیں. امیر یہی سوچتا رہتا ہے 3 لاکھ کا ٹکٹ ہو گیا, 50,000 کا ویزا ہو گیا, ابھی اتنے, حالانکہ کروڑوں لاکھوں روپے ادھر ادھر خرچ ہو رہے ہوں گے. مکے مدینے حج کا خرچہ ہی چبھ رہا ہوتا ہے. یہ مت کرنا, یہ رہ جائے گا. اور یہ نصیب والوں کو ملتا. شوق پیدا کرے, دل میں ایسا شوق آ جائے کہ زندگی کا سب سے بڑا شوق یہی بن جائے. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, مینو شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہور نہیں, آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں, ہمارا کوئی زور نہیں. کروڑوں روپے ہوں آپ کے پاس, اگر بلاوا نہیں تو نہیں جا سکتے. بس مانگتے رہیں, عرض کرتے رہیں. اور خدا کی قسم دنیا میں کئی شہر ہیں جو آپ 2 4 5 بار کے بعد دیکھنا نہیں چاہتا. بندے کی فیوریٹ جگہ بھی ہونا, بندہ کہتا دیکھ لیا یار اب کہیں اور چلو. کتنی بار جائیں اس ملک میں, کتنی بار جائیں اس شہر میں, مگر مدینہ وہ شہر ہے کہ 1000 بار دیکھے جی نہیں بھر رہا. بلکہ سچی بات یہ, جس نے جتنا دیکھا ہے نا وہ اتنا تڑپ رہا ہے. نہ دیکھنے والا بھی تڑپ رہا ہے, دیکھنے والا زیادہ تڑپ. شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں, تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے. کیسی گلیاں اور کیسی فضائیں ہیں. صحابہ نے تو نبی پاک کی خوشبو سونگی تھی نا, آقا کے جسم سے مشک سے زیادہ خوشبو پیاری آتی تھی. اور صحابہ کرام گلی کے کنارے کھڑے ہو کر پہچان لیتے تھے کہ نبی پاک یہاں سے گزرے ہیں. مگر سچی بات یہ ہے 1450 سال ہو گئے, کسی عاشق رسول کی آنکھوں پر پٹی باندھیں, ہاں اس کو مدینے لے جائیں, بتائیں نا کہاں لے جائیں. درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے. کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ درود پاک جمعہ کے دن بھی اور باقی دنوں میں بھی اپنا ورد درود پاک کا جاری رکھیں. مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیان میں قرآن پاک کی کچھ آیتوں کو شامل کیا جائے تاکہ نور قرآن بھی حاصل ہو, قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کا ثواب بھی حاصل ہو. آج قرآن پاک کی وہ آیت ہم سنیں گے جس میں اللہ کریم نے مسلمانوں سے, مومنوں سے بات کی ہے, مومنوں سے خطاب فرمایا. یہ میسج ڈائریکٹلی ایمان والوں کے لیے ہے. چنانچہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بڑی شارٹ مختصر آیت مگر خوبصورت پیغام. ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. ڈرنے کی بات بھی کی مگر اس کے ساتھ یہ بھی سمجھا کیسا ڈرنا ہے کہ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے. بڑی کمال کی بات ہوئی. اپنے آپ سے ڈرنے کا بھی رب فرما رہا ہے کیسا ڈرنا ہے جیسا اس کا حق ہے, اور پھر یہ بھی فرمایا کہ بغیر مسلمان نہ مر جانا, ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانا. یعنی اس ایک آیت میں سبحان اللہ تقوی کا بھی بیان ہے, اللہ سے ڈرنے کا بھی بیان, اور ساتھ ایمان سلامت
لے کر دنیا سے جانا ہے۔ اس کا مطلب ساری زندگی بھی اپنے ایمان کو سنبھالنا ہے، مرتے وقت بھی سنبھالنا ہے، اور انشاءاللہ قبر میں بھی لے کے جانا۔ اب ذرا دو باتیں سمجھنی ہے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں۔ اللہ سے ایسے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اس آیت میں یہ فرمایا حق کا تقاتی، جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بقدر طاقت اللہ سے ڈرو، اور اس کی تفسیر ایک اور آیت میں ہو جاتی ہے۔ اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے، اور پھر دوسری بات اسلام پر ہی تمہیں موت آئے۔ تو اب تقویٰ کا پہلے معنی سمجھ لیں۔ بار بار لفظ تقویٰ ہم سنتے ہیں، حدیثوں میں بھی سنتے ہیں، قرآن میں بھی پڑھا ہوگا، دعاؤں میں بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں متقی بنا دے، تقویٰ عطا فرما۔ تقویٰ کا معنی کیا؟ کہ خدا سے